बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस तैयबा के दर्स में किताबुन निकाह के ज़ैल में बीवियों के साथ रफ़ाकत और उनके हुकूक के हवाले से हम अहादीस पाक का पिछले दो दुरूस में जिक्र कर चुके हैं। उस हवाले से आज इंशाअल्लाह ये बयान मुकम्मल होगा और कल से 8, 9 और 10 मुहर्रम के जो दिन हैं हम इंशाअल्लाह दर्स हदीस में भी जिक्र सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते रहे। घरेलू जिंदगी, जो घर की जिंदगी है, ये अजीब मामलात होते हैं। हम अगर नजर डालें अपनी जिंदगी पर, अपने अड़ोस पड़ोस पर और दाएं बाएं, तो हमें मालूम होगा कि इसके अंदर बड़ी ऊंच नीच होती है। इंसान घर से बाहर की जिंदगी के अंदर तो एक मेयार अपना बना के रखने की कोशिश करता है, मगर घर की जिंदगी वो जिंदगी है जहां इंसान का असल जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर आ जाता है। वहां पर कोई पर्दापोशी नहीं हो सकती, वहां पर आप बनावट का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि मामला कोई 1-2 दिन की या 2-4 घंटों का तो नहीं है ना, पूरी जिंदगी का एक मामला है। यहां आकर मैं घर से यहां पर आके बैठा हूं तो एक खास अंदाज में इंसान तैयारी करके बैठता है, मगर हो सकता है कि ये वो रूप ना हो जो घर के अंदर रूप होता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा वो हयात तैयबा है कि घर हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, जिंदगी का कोई मामला हो, मेरे आका की जिंदगी हमेशा के लिए नमूना कामिल के तौर पे सामने। हमने आपके घर की जिंदगी में देखा अज़वाज मुताहरात और बीवियां हैं। अब बीवियों के अपने हक होते हैं शौहरों पर, बीवियों के अपने मुतालबात होते हैं, बीवियों के साथ हुस्न सलूक का एक अपना रंग होता है। हमें सरकार, ये जो हदीस पाक हम पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें सिहाबा ने बयान की, और सिहाबा को घर के अंदर की बातें डायरेक्ट तो नहीं मालूम, अज़वाज मुताहरात ने बयान की, हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान की, हजरत उम्मे सलमा ने बयान की रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। और इस तरह हमारे आका की रात की जिंदगी घर में कैसी थी वो भी उम्मत के सामने रोशन हो गई। सरकार का बीवियों के साथ ताल्लुक कैसा था, घर के अंदर कैसे हालात रहते थे, हम पीछे पड़ चुके हैं कि अज़वाजे मुताहरात के मुतालबात की वजह से आका गमगीन, यहां तक कि 1 महीने का बाइकाट अपनी औरतों से कर दिया, बीवियों से कर दिया। ये बात भी हदीसों के अंदर लिखी हुई है और हम उसको देख और पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को देख सकें और अपने लिए इस्लाह और अपने लिए रहनुमाई का सामान पैदा कर सकें। जहां पर हालात में तंगियां आती हैं वहीं पर मियां बीवी के दरमियान मोहब्बतों का भी एक माहौल होता है। हदीस पाक आज जो हम पढ़ रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि वो एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस पाक है। सफर में साथ थी कि मैंने आपके साथ दौड़ लगाई, यानी अब कहते हैं हमने आपस में कहा, सरकार ने कहा ओ आयशा दौड़ लगाते हैं, मुकाबला करते हैं, हम में से दौड़ में आगे कौन जाता है। अब ये मियां बीवी आपस में कर रहे हैं और मैंने हदीस पाक को डिटेल में देखा। सहाबा किराम भी साथ मौजूद थे। सरकार ने उनसे कभी तुम लोग इधर ठहर जाओ, उनको पीछे रोक दिया या उनको आगे रवाना कर दिया और पीछे आपने अपनी अहलिया के साथ दौड़ का मुकाबला किया। तो वो कहती हैं कि मैं सरकार से दौड़ने में आगे निकल गई, यानी मेरा जो मामला था, मैंने आपके साथ दौड़ लगाई तो मैं पाँव से दौड़ने में आगे निकल गई। फिर जब मेरा जिस्म भारी हो गया तो फिर एक और मौके पे सरकार ने कहा आओ आयशा आज दौड़ लगा के देखते हैं। तो कहती है फिर आप मुझसे आगे निकल गए तो हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारी उस सबकत का बदला है, उस बार तुम निकल गई थी, इस बार मैं निकल गया हूँ आगे। अब ये जो मोहब्बत और प्यार का माहौल है, आपको हमारे घरों में शौहर अगर इस तरह का प्यार कर, लोग समझते हैं शायद तो ये बंदा तो है ना, ये कुछ थले लग गया है, और उसको उस अंदाज से देखते हैं कि जैसे ये काम इसने ऐसा किया है कि जो इसकी मर्दानगी के खिलाफ है। हालांकि हमारे आका से बढ़कर कौन मर्द हो सकता है और सरकार से बढ़कर कौन अदल व इंसाफ करने वाला और जिंदगी के माहौल को बेहतरीन गुजारने वाले कौन हो सकते हैं। और यही हमारे लिए उसवा हसना सरकार ने अता फरमाया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی پاک دامنی یعنی کردار کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یعنی فرائض دین کے ساتھ اپنے شوہر کی فرما برداری اور اپنی پاک دامنی کا خیال کرے۔ یہی مفہوم حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہے۔ میں خواتین کو یہ بات اس طرح کنوے کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی جنت کو ایک عورت کے پاؤں میں رکھا، ہمارے لیے کہا گیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اسی طرح ایک عورت جب وہ بیوی کے منصب پر ہے تو اس سے کہا گیا کہ تمہاری جنت تمہاری شوہر کی رضا میں ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ ایک عمومی حکم سرکار نے سب کو دیا کہ رضا رب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، باپ راضی ہے تو سمجھو خدا راضی ہے۔ اور عورتوں کے لیے رب کائنات نے ایک نظام بنایا تاکہ زندگی پوری کی پوری ایک ماں باپ کا تعلق ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، ایک احترام اور محبت کے رشتے سے چلے، تو یہی ہمارے لیے جنت کے راستے کھولتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حور عین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، جنتی مرد ہے اور مرد ایسا ہے کہ جو نیک ہے، اس کی بیوی اگر اسے تکلیف دیتی ہے نہ جائے، تو چونکہ وہ جنتی ہے، جنت میں اللہ نے اس کے لیے حوریں لکھی ہیں، تو وہ جو حور عین خدا نے اس کے لیے لکھی ہے تو وہ کہتی ہے اس کی بیوی کو اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، تیرے پاس تو وہ مہمان ہے، عنقریب وہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو جنت کی حوریں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے اگر اسے ناحق تکلیف دی جاتی ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے جس کی زبان میں کچھ چیز ہے، یعنی زبان دراز ہے، باتیں بہت ایسی کرتی ہے دل جلانے والی۔ سرکار نے فرمایا پھر اگر نہیں تمہارے لیے ممکن اس کی زبان درازی کو برداشت کرنا تو اسے طلاق دے دو۔ کہتے میں نے عرض کی میری اس سے اولاد ہے اور اس کے ساتھ رفاقت بھی ہے، 15 سال ہو گئے شادی کو، 20 سال ہو گئے ہیں اور میرے بچے بھی ہیں اس سے، اب میں اس کو کیا طلاق دوں؟ تو فرمایا پھر اس کو حکم دو، یعنی اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہوگی تو قبول کر لے گی، لیکن اپنی بیوی کو اس طرح ہرگز نہ مارنا جس طرح اپنے نوکروں لوڈیوں کو مارا جاتا ہے، یعنی یہ نہ کرنا، برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، مگر یہ جو ہر روز مار پیٹ کا اور گالی گلوچ کرتے رہنا یہ انسان کی شرافت کے خلاف ہے، یہ کام نہ کرنا۔ تو کوشش کرو کہ اس کو تلقین کرو، اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اب تم نے کہہ دیا کہ تم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو، تو اگر نہیں چھوڑنا تو پھر صبر اور برداشت کے ساتھ چلو، یہ گالی گلوچ اور مار پیٹ والا کام نہ کرنا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر چل سکتے ہو تو چلو، نہیں چل سکتے ہو تو اس کو جدا کر لو اپنے آپ۔ حضرت ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کو نہ مارو، عورتوں کے بارے میں کہا، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نہ مارو، تو کہا اللہ کی بندیوں کو، اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کو نہ مارو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کچھ دن بعد سرکار نے جب یہ بیان کیا کہ بھی عورتوں کو نہ مارا کرو، بیویوں کو نہ مارا کرو، تو کچھ دن بعد عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو کھینچا تانی کوئی نہیں کرنی، سختی نہیں کرنی ہے، اب تو وہ بڑھ چڑھ کے ہمیں آگے سے جواب دیتی ہیں، دلیر ہو گئی ہیں۔ تو سرکار نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی، چلو ہلکا پھلکا تم ان کو سمجھانے کے لیے مار سکتے ہو۔ تو پھر عورتوں کا رش لگ گیا حضور کے گھر، تو پھر عورتوں نے رسول اللہ کی اہل بیت کے پاس چکر لگائے، کوئی حضرت عائشہ کے گھر میں جا رہی ہیں، کوئی ام سلمہ کے گھر میں جا رہی ہیں، وہ جی آپ نے فرما دیا ہے آپ تو مرد ہمارے اوپر زیادتی کر رہے ہیں اور ہمیں مار رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے پھر ایک
گفتگو کی اور خطبہ دیا اور فرمایا بہت سی عورتوں نے ہمارے گھر والوں کے پاس چکر لگائے ہیں، وہ اپنے مردوں کی شکایت کرتے ہیں اور وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بیلنس ہے معاشرے کے اندر، سرکار ان لوگوں کو اجازت بھی دے رہے ہیں، مگر جب ان کی شکایت آئی کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں اور حد سے بڑھ رہے ہیں تو اس پہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ آخر حدیث پاک آج کے درس کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا حنین سے واپس تشریف لائے۔ اب یہ جو دونوں غزوے ہیں یہ حیات ظاہری کے آخری حصے کے ہیں، آخری حصے کے، اس کے بعد پھر سرکار دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو کہتی ام المؤمنین کے تاکچے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ تاکچے سے مراد ان کا جو چھوٹا صندوق ہوگا یا ان کا جو تاک کہتے ہیں دیواروں کے اندر جو سوراخ کر کے سامان رکھتے ہیں اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، تاکچہ۔ ہمیں ان کے تاکچے پر پردہ پڑا تھا، ہوا چلی تو پردہ اٹھ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی گڑیاں دکھائی دینے لگے۔ انہوں نے اس تاکچے کے اندر اپنے گڑیاں رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر سرکار نے ہمیں عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یہ میری بچیاں ہیں، یہ میری بچیاں ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ بھی آپ جانتے ہیں سرکار کی وہ بیوی ہیں، ایک واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، باقی سب سرکار کی جو ازواج مطہرات تھی یا مطلقہ تھی یا بیوائیں تھی، یہ واحد بیوی تھی جو کنواری تھی، اولاد اللہ نے نہیں عطا فرمائی تھی۔ تو گڑیاں سجا کے رکھی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ میری بچیاں ہیں۔ ان کے درمیان آپ نے ایک گھوڑے کو بھی دیکھا، یعنی ایک گھوڑا بھی بنا کے رکھا ہوا تھا جس کے کپڑے کے دو پر تھے۔ تو فرمایا ہم ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ تمہاری بچیاں ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ یہ جو گھوڑا نظر آ رہا ہے درمیان کے اندر۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ تو فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ یہ تم نے اس کے پر کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہوا میں دے کر اڑا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کا مطالعہ دیکھیے کہ وہ قرآن سے یہ پڑھ کر کہ سرکار نے کہا گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے، تو کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے نا، اس لیے میں نے بھی اس کے پر بنائے ہوئے۔ تو سرکار آپ فرماتے سرکار ہنسے یہاں تک کہ میں نے آپ کے اندرونی دانت دیکھے، یعنی اتنا آپ کھل کے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک مجھے نظر آنا شروع ہوئے۔ یہ وہ رویہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ دکھا کے قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک سنت مہیا کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔